लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हम सुबह हश्र चलेंगे शाहे अबरार के साथ, काफिला होगा रवां काफिला सादात के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। आप नौजवानों को देखकर दिल मसरूर हो रहा है, खुश हो रहा है कि आपने अपना टाइम दिया है, वक्त दिया है, सारा सब की बात के ऊपर आपने लब्बैक कहते हुए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान बट साहब मौजूद हैं, बाबा जी बशीर अहमद साहब माशाअल्लाह हमारे इंतहाई उम्र में, ये देखे ना इनकी उम्र, हम ये सब में यहाँ ये सब बड़े हैं, लेकिन जज्बे में ये जवान है, जज्बे में जवान है, जवानों से बढ़कर इन्होंने काम किया है। लिहाजा आप हजरात के लिए मालूमात में इजाफे के लिए ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे रावलपिंडी डिवीज़न के जो अमीर हैं जनाब पीर मोहम्मद याकूब सैफ़ी साहब मेजर साहब हैं, उनका ताल्लुक़ चकवाल से है। उन्होंने बलूचिस्तान के सारे सैलाब ज़दगान को दावत दी है कि मेरे इलाके में आओ, मैं तुम्हें रिहाइश भी दूंगा, खाना भी दूंगा, मेडिकल भी दूंगा, और आने जाने का बंदोबस्त भी करूंगा, गाड़ियाँ भेजूंगा, उनका खर्चा भी मैं करूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तहरीक के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो खिदमत खल्क का जज्बा रखते हैं। हसन साहब माशाअल्लाह खिदमत खल्क का बेशुमार जज्बा रखते हैं। आप दोस्त भी माशाअल्लाह ये खिले खिले चेहरे और अच्छे बच्चे नज़र आ रहे हैं, समझदार सारे हज़रात नज़र आ रहे हैं। आपको यहाँ बुलाने का एक मकसद है, वो मकसद ये है कि 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने। आज तक जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को बनाया गया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ। पाकिस्तान को बनाने का मकसद था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। से पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस मुल्क के अंदर जो दस्तूर जो आइन चलेगा वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का चलेगा। इसलिए बाबा जी ने 3 नुकात बड़े चुन कर रखे हैं, फरमाया ये हमारा मंशूर है, सबसे पहले इस्लाम, फिर पाकिस्तान, फिर अवाम। इस्लाम है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो अवाम है। तो जब पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा तो पाकिस्तान की अवाम तरक्की करेगी। लिहाजा हम दीन के दायरे में रहते हुए तरक्की करना चाहते हैं। हम किसी गैर मुल्क से एड लेकर, माली इमदाद लेकर तरक्की नहीं करना चाहते। कल वो हमारे ऊपर उनकी जब किसी से लेकर खाएं ना, फिर उसकी बात भी माननी पड़ती है। क्या ख्याल है आपका? क्या ख्याल है? अगर आज आप अमेरिका से लेके खाएंगे, बरतानिया से, और मुझे कोई बंदा कह रहा था कि कनाडा वाले कह रहे हैं, कनाडा के जो वज़ीर आज़म है उसने अपनी आवाम से कहा है कि सारी आवाम जो है वो $10-10 दे, हमने पाकिस्तान को इमदाद देनी है। अगर मुल्क का वज़ीर आज़म TLP का होता तो जवाबन ये कहता कि तुम हमें ये इमदाद न दो, उस बदबख्त आदमी को सजा दो जो हमारे नबी के खिलाफ बोलता है। आपको पता है सबसे पहले गुस्ताखी कनाडा से हुई थी। हाँ जी, तो आज अगर वो हमें ये इमदाद देकर फिर हमसे हमारे मुतालबात जो है वो हमसे मनवाएं तो ये फिर माननी पड़ती है, मजबूरी है, क्योंकि जिससे लेकर खाएं फिर उसकी बात भी माननी पड़ती है। लिहाजा हम इस मुल्क को उस डगर के ऊपर चलाना चाहते हैं जिस मकसद के लिए ये मुल्क बना था। हर एक के जज्बात अपने अपने हैं। मेरे जज्बात ये हैं कि अगर आप नौजवान हमारे साथ मिल जाएं, कल भी कह रहा था कि 2 घंटे के अंदर 5 अरब डॉलर जो है वो इकट्ठे किए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं हक बजाने को पूछने में, आप भी पूछे उनसे कि जब 4 साल आपकी हुकूमत रही है तो आपने उस वक़्त कर्जा क्यों नहीं उतारा?
الٹا آپ نے اور 28 ارب پتہ نہیں کتنے، اب میرے فگر میرے ذہن میں نہیں ہے، اتنا قرضہ لیا ہے، پاکستان کو مقروض کر دیا ہے۔ پیدا ہونے والا ہر بچہ 3.5-4 لاکھ کا مقروض ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پہلے مقروض ہے پاکستان کا۔ اگر اتنے ہی اکٹھے کر سکتے تھے تو اس وقت اکٹھے کر کے پاکستان کا قرضہ اتار دیتے، آج ہم سرخرو ہوتے ہیں جی۔ IMF کے پاس ہم گھٹنے نہ ٹیکتے۔ تو یہ میں کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت میں نہیں کر رہا، حقیقت میں مبنی بات یہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے یہ کیا ہے، سب غلط کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جیبیں سب نے بھری ہیں، کیا موجودہ اور کیا گزشتہ، سب نے پاکستان کو لوٹا ہے۔ اور ہم یہ بد دعا کرتے ہیں، اے اللہ جنہوں نے ہمارے وطن کو لوٹا ہے، جنہوں نے دین کے ساتھ غداری کی ہے، اللہ ان کو نیست و نابود کر۔ اور جو وفادار ہے ملک کے، جو اسلام کے وفادار ہیں، ان کے لیے دعا ہے اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ عزیز نوجوان ساتھیوں، وقت ہے، آپ حضرات بہت بڑی پاور رکھتے ہیں، آپ کو اپنی پاور کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ جو کمرہ یہاں امتحان کے بیٹھے ہم کلاس روم کے اندر، یہ چند افراد گنتی میں جو ہیں، اگر یہ یکجاں ہو جائیں، یہ اکٹھے ہو جائیں، تو جیسے حسن کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں اپنے ایریے میں تبدیلی لا سکتے ہیں، تو کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ ہم تبدیلی نہیں لا سکتے۔ یہ آسان ہو جائے گا جب اکٹھے ہو جاتے ہیں، دوست مل جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بزرگ، یہ جوان، یہ ہماری سرپرستی کریں گے، آپ دوستوں کی سرپرستی کریں گے، تو میں بھی ہر سٹیج کے اوپر آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ العزیز۔ کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے ہم، لیکن آپ کا جذبہ جو ہے نا، اسے بیدار کرنا۔ آپ کے اندر بہت قیمتی چیز موجود ہے، اور وہ قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس ہوتا ہے، اس سے بڑی کوئی اور قیمتی چیز نہیں ہوتی۔ انگریز کی یہی سازش ہے، وہ ہماری نوجوان نسل سے بے عشق رسول جو ہے وہ نکال رہا ہے، اور اس کی مرضی یہ ہے، یہ فحاشی، عریانی، اور ہر وقت فیس بک، یوٹیوب کے اوپر یہ لگے رہے، دین کو نہ سیکھیں۔ لیکن ایک وقت تھا جب پاکستان سے لوگ گئے روزگار کے لیے انگلینڈ کے اندر، اس وقت ان کے پاس اسلامی نالج تھا، انہوں نے یہاں سے جا کر وہاں لوگوں کو مسلمان کیا، لوگ وہاں مسلمان ہوئے ان کو دیکھ کر۔ پھر اس کے بعد جو نسل بدلتی گئی، حالات بدلتے گئے، اب ہمارے نوجوان ان لوگوں سے امپریس ہو کر ان کے پیچھے چلنے۔ کوئی سوال آیا گھر میں کتا رکھ سکتے ہیں؟ سوال آیا کہ گھر میں کتا رکھ سکتے ہیں؟ اب جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوقیہ کتا نہیں رکھ سکتے۔ جہاں کتا ہوگا وہاں رحمت نہیں ہوگی، جہاں کتا ہوگا وہاں رحمت نہیں ہو۔ اور ہمارے جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں، ان کتے پال رکھے ہوتے ہیں اپنے پیڈوں میں سلا رہے، یہ بھی یہاں آ کے جناب صبح صبح منہ دھوتے نہیں ہے، کتا پکڑ کے گلی میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں عجیب حالت ہو گئی ہے۔ یہ ان کو دیکھ کر ان کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، بجائے اس کے کہ انہیں دیکھ کر انگریز لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے چلتے۔ ہماری حالت یہ ہوتی چلی جا رہی، اور آئے دن ہمارے اندر یہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مذہب کو سمجھنے کی، ہم نے اس لیے منشور میں پہلے اسلام، پاکستان، پھر کیا؟ عوام۔ اسلام کو سمجھیں گے، اسلام کے مطابق پاکستان چلے گا۔ ہاں جی، اب مجھے وہ بڑی ایک اینکر ہے، اس نے بابا جی کا انٹرویو کیا۔ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا جی، جب آپ مجھے کہیں گے میں سٹاپ کر دوں گا۔ بابا جی کا انٹرویو کیا، بابا جی ہماری معیشت بڑی خراب ہے، آپ ملک کیسے چلائیں گے؟ بابا جی نے کہا جب ہم آئیں گے نا تو اللہ ہمارے اوپر آسمان سے رحمت بھی برسائے گا، اللہ زمین سے حکم فرمائے گا، زمین اپنے خزانے باہر نکالے گی۔ اس نے کہا بابا جی یہ ساری تقریری باتیں ہیں، یہ آپ کا فن خطابت ہے، آپ اس سے لوگوں کے دل جیت رہے ہیں، لیکن حقیقت کے ساتھ اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ معیشت اتنی خراب ہے، لوگ سارے مقروض ہیں، پاکستان کے اوپر اتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے۔ بابا جی نے کہا پاکستان کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو پاکستان کا قرضہ اتارنے کے لیے تیار ہیں۔ آگے سے وہ کہتا ہے، آگے سے وہ بڑا، یہ اینکر بڑے بے شرم ہوتے ہیں نا، ان کے پاس بڑے عجیب قسم کے الفاظ ہوتے ہیں، کہتا ہے جی اچھا تو پھر یہ سارا ملک چندے پہ چلے گا؟
یہ ملک پھر چندے میں چلے گا؟ اب مجھے بتاؤ، اب چندے نہیں ہو رہا سارے ملک میں؟ بتائیے ذرا کتنے کروڑوں روپے اکٹھے ہو رہے ہیں، چندہ ہو رہے ہیں نا۔ اگر یہ سیلاب نہ آتا، اتنا چندہ اکٹھا ہو کر پاکستان کا قرضہ اترتا ہے کہ نہیں اترتا؟ دیکھیں کتنے لوگوں نے جمع کرا ہے۔ یہ تو ٹی ایل پی کی بات، آپ ہمارے ضلع منڈی بھاولدین سے جیسے ہی بارشیں ہوئی ہیں نا، سیلاب آیا ہے، اس وقت انہوں نے کیمپ لگائے ہیں منڈی بھاولدین سے، پہلے دن کی جو ان کے لیے امداد کی ہے وہ 1.5 کروڑ روپے کی، پھر دوسرے دن 1 کروڑ روپیہ، پھر 3 دن کے بعد 2.5 کروڑ روپیہ۔ اتنی امداد ایک ضلع کے اندر، اور ایک شہر منڈی بھاولدین کی بات کر رہا ہوں۔ او میرے دوستو عزیزو، تو ہماری قوم کے اندر ایک جذبہ ہے، مال دوسرے کے اوپر خرچ کرنے کا ایک لگن بھی ہے، ایک ان کو ان کی احساس ہے۔ ابھی احساس ہمارے اندر مرا نہیں ہے، بس دعا کریں احساس مرے نہیں۔ اگر احساس مر گیا پھر ہم اس حوث کے اندر مبتلا ہو جائیں گے کہ ادھر بندہ مرا پڑا ہوئے ہم پاس سے گزر جائیں گے۔ تو میں کافی ساری باتیں کر چکا ہوں، صرف یہی کہنا ہے کہ آپ نا دل سے ساتھ ہو گئے۔ اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے ٹی ایل پی پہ، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو جوائن کریں۔ اس بندے کو دعوت دے رہے جو اندر سے مطمئن ہے۔ ہم ہی آپ کو یہ جو ہے یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہماری جماعت الحمدللہ پوری دنیا میں کہیں سے فنڈنگ نہیں لے گی، فنڈنگ لے کر پاکستان کے اوپر مسلط نہیں ہوگی، اپنے لوگوں سے تعاون ضرور لیں گے، اپنے لوگوں سے تعاون لے کر ہم آگے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہر جماعت آتی ہے، انہوں نے تو بینکوں کو لوٹ کر اپنے لوگوں کو دیا ہوا ہے، ہم تو اپنے دوستوں سے ویسے تعاون جو ہے وہ کروائیں گے۔ الحمدللہ ہمارے قائد محترم کا بھی یہی فرمان تھا، ہمارا بھی یہ جذبہ ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ مخلص ساتھی آگے آ جائیں، یہ مخلص جماعت آگے آ جائیں جس کے اندر درد ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ قانون لائے گی جس میں حضرت عمر سے بھی پوچھ ہو جاتی ہے، عمر بتاؤ یہ تمہاری قمیض کیسے بنی ہے، یہ 2 چادریں تم نے کہاں سے لی؟ تو حضرت عمر کو جواب دینا پڑ جاتا ہے۔ یہاں ان سے پوچھے نا کہ تم نے یہ توشہ خانہ میرا اپنا ہے، میں جی مرضی استعمال کرا ہے لا۔ حضرت عمر نے یہ بس آخری بات کر کے نا میں جانا چاہتا ہوں، حضرت عمر نے ایک شخص کو نا کسی شہر میں بھیجا، کیا گورنر بنا کر بھیجا۔ جو جب وہ وہاں پہنچا نا تو وہ وہاں کا کوئی وڈیرا تھا، اس نے ان کو کوئی گفٹ دیا، بڑا خوبصورت تحفہ دیا، آپ ہمارے علاقے میں آئے ہیں آپ کو یہ تحفہ دے۔ اچھا انہوں نے وہ تحفہ رکھ لیا۔ جب وہ مدینہ میں آئے واپس تو انہوں نے وہ تحفہ اپنے گھر میں رکھ لیا۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب نے کہا وہ کیوں رکھا ہے؟ کہا یہ مجھے ذاتی حیثیت میں ملا ہے۔ انہوں نے فرمایا ذاتی حیثیت میں نہیں ملا، ذاتی حیثیت میں تجھے کون جانتا تھا؟ تو اسلام کا گورنر بن کے گیا تب تجھے یہ ملا ہے، اگر تو عام حیثیت میں جاتا تجھے کوئی دیتا تو پھر بات ہی نا۔ یہ دیکھیں ان کو جب باہر جاتے ہیں تو گفٹ ملتے ہیں تو یہ پاکستان کے ملازم ہوتے ہیں، یہ پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے ہیں، یہ صدر ہوتے ہیں، تو وہ گفٹ جو ہوتا ہے وہ پاکستان کی ملکیت ہوتا ہے، ان کا ذاتی ملکیت نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ ساری بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ آپ حضرات جو ہے چونکہ یہ میڈیا کے اوپر بہت زیادہ بکواس کرتے ہیں اور حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کا، تو اگلے دن کوئی کہہ رہا تھا کہ کہاں گئے لبیک والے، کوئی کہہ رہا تھا کہ کہاں گئے لبیک والے، پتہ نہیں کوئی کسی ملک نے کوئی امداد دی تو اس سے امداد نہ لو۔ ہم کوئی حکومت میں ہیں جو ہم ان سے امداد لے رہے ہیں؟ یہ تو حکومت کا کام ہے، لے نہ لے ان کا کام ہے، لبیک والوں کا یہاں کیا کام ہے بھائی؟ لبیک والے تو اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے امیر محترم جو ہیں علامہ حافظ صاحب حسین رضوی صاحب، وہ ان خیموں کے اندر رات گزار کے کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اتنا سکون اپنے گھر میں نہیں آیا جتنا یہاں خیموں میں رہ کے آیا، ان لوگوں کے ساتھ رہ کر وقت گزار کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے، پاکستان کی خدمت کے لیے اللہ ہمارے ارادوں کو پختہ فرمائے اور ہمیں بڑھ کر کام کرنے کو